अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल इश्क मसीहा दिल का सेकंड लास्ट पार्ट आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है मुंतहा चौहान ने। तो आ जाइए सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बेफिक्र रहें सर, इस बार बादशाह मेरे हाथ से नहीं बचेगा। जानता हूँ मेजर जावियार, लेकिन बादशाह बहुत ही चालाक इंसान है। हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई डिटेल्स नहीं। हम सिर्फ उसका नाम जानते हैं। वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। और उसको पकड़ना इस वक्त सबसे मुश्किल काम है। ये काम तुम्ही को ही करना है, मेजर जावियार। कर्नल ने उसे एक फाइल देते हुए मजीद मालूमात से आगाह किया। जी सर, ये एक मुश्किल केस है, लेकिन मैं इसको ज़रूर हल करूँगा। और इनफैक्ट मेरे आदमी इस पे बहुत वक्त से काम भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द बादशाह मेरी हिरासत में होगा, इंशाल्लाह। कर्नल ने दिल से कहा। जावियार अपनी जगह से उठा कि कर्नल की बात पे एकदम फिर से रुका। जावियार, शादी की बहुत मुबारक हो। आज शाम तुम्हारा रिसेप्शन है ना? तस्दीक चाहिए। मसरूफियत की वजह से यार मैं शादी पे नहीं आ सका, लेकिन आज कोशिश करूँगा कि। नहीं सर, जावियार ने उनकी बात काटी। रिसेप्शन फ़िलहाल मैंने कैंसिल कर दिया है, लेकिन बहुत जल्द होगा, जब बादशाह को उसके अंजाम तक पहुंचा दूंगा। जावियार ने माथे पर बल डाले हुए कहा। कर्नल ने उसे मुस्कुराते हुए थम्स अप का इशारा दिया। बाहर आते सबसे पहले जावियार ने अपने प्राइवेट नंबर से अपने ख़ास आदमी को कॉल मिलाई और बादशाह के बारे में इकट्ठी की हुई सारी मालूमात उसे पहुंचाने का कहा, और गाड़ी को घर की रोड पे डाल दिया। तभी उसे अपने मोबाइल पे बार बार सईदा बेगम की कॉल आती दिखाई दी, जिसे वो मुसलसल काट रहा था। अब फिर ड्राइविंग करते हुए इनकी कॉल को देखता वो यस का बटन दबा गया। ममा, मैं घर ही आ रहा हूँ, जावियार ने बिना उनकी सुने अपनी कही। जावी, हरम घर पे नहीं है। सईदा की बात पर जावियार ने झटके से अपनी गाड़ी को रोका। ये क्या कह रही हैं आप? हरम को मैं घर छोड़कर आया था और कह के आया था कि वो घर से बाहर नहीं निकलेगी। फिर वो कहाँ चली गई? जावियार गुस्से से बोला। हम में से कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई है और कब निकली है, ये भी नहीं जानते। तुम बस जल्द अज जल्द घर पहुंचो। सईदा बेगम की परेशान कुन आवाज़ पर जावियार ने मुट्ठियां भींजी और मोबाइल को बंद करते हुए डैशबोर्ड पर फेंका। हरम, तुमने ये अच्छा नहीं किया। इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। गुस्से से स्टीयरिंग पे हाथ मारता वो दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। हरम बहुत मुश्किल से सबसे नज़र बचा के घर से निकल आई थी। उसके पास मोबाइल तक ना था कि वो अपने वालिदैन से रब्ता कर सकती। इस वक्त वो निडर बनी घर से निकल तो आई, लेकिन अब वो पैदल कहाँ तक जा सकती थी? उसे तो रास्तों का भी इल्म नहीं था। लेकिन वो जावियार के साथ रहना नहीं चाहती थी, जिसने धोखे से उससे निकाह किया। वो आगे बढ़ती जा रही थी बिना मंजिल का तयन किए कि उसी लम्हे एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। वो उछलकर पीछे हटी। गाड़ी में एक शख्स मास्क लगाए बैठा था। हरम ने माथे पर तैवरी चढ़ाई। सड़क सुनसान नहीं थी कि वो इस गाड़ी वाले से डर जाती। दाएं और बाएं जाने गाड़ियों की आमदरफ्त जारी थी और लोगों का भी काफी रश था। इसलिए उसने गुस्से से इस गाड़ी वाले की तरफ देखा, जो अब गाड़ी रोके सामने विंड स्क्रीन पर देख रहा था। हरम को समझ नहीं आया कि इस गाड़ी वाले ने हरम का रास्ता क्यों रोका। सर झटकती वो आगे बढ़ने लगी कि गाड़ी भी उसके साथ आगे बढ़ी। हरम ने दांत पीसते हुए इस गाड़ी वाले की तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे मास्क पहने बैठे उस शख्स ने एक पर्ची उसकी जानिब बढ़ाई। हरम ने इर्द गिर्द देखा और फिर एक नज़र सामने मास्क वाले को देखा और उसके हाथ से वो पर्ची ली। उसको खोल के पढ़ा तो हरम की आंखें खुली की खुली रह गईं। अगले ही पल वो इस गाड़ी की बैक सीट पर खामोशी के साथ जाकर बैठ गई। गाड़ी वाले ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। ठीक है मामा, आप जाएं और सईदा आंटी से बात करें। इतरत जैसा चाहती है वैसा ही होगा। अगर वो चाहती है कि हमारी शादी हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? एहसन इतरत के ख्यालात सुनकर वो थोड़ी बहुत जो इतरत के लिए दिल में गलत फहमी थी, उसे भी मिटा दिया। उसे यकीन हो गया था कि इतरत उसकी बहन है और उसका भला ही चाहेगी
اور اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کیونکہ زاویار نے اس کو دھتکار دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اب بھی احسن اور ملائکہ کے رشتے کے لیے راضی تھی۔ بلکہ صرف راضی ہی نہیں، وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد ان دونوں کی شادی بھی ہو جائے۔ کلثوم بیگم دونوں بیٹے اور بیٹی کی باتیں سنتی گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ وہ احسن کو بتا نہ سکیں کہ ملائکہ کیا پلاننگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ خود بھی اس کی سوچ نہیں جانتی تھیں، پر اتنا ضرور جانتی تھیں کہ عطرت ملائکہ اور احسن کی شادی کبھی نہیں ہونے دے گی۔ لیکن لب پھر بھی خاموش ہی تھے، اور انہوں نے سعیدہ بیگم سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ احسن اپنے کمرے میں آتا ملائکہ کو کال ملا گیا۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی، لیکن ملائکہ ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ ایک بار، دو بار، تیسری بار بھی جب کال ملائکہ نے ریسیو نہ کی تو احسن کو سخت غصہ آیا، تو موبائل اٹھا کے بستر پہ پھینکا۔ ایسی بھی کیا ناراضگی کہ کال اٹینڈ کرنا بھی اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ احسن کا غصہ اور اشتعال بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ اب نہ کی میں نے اس کو کال اور نہ ہی کوئی بات۔ اپنے آپ پہ قابو کرتا وہ باتھ روم میں بند ہوا۔ غصے میں وہ ہمیشہ ٹھنڈے پانی کا شاور ہی لیا کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ باتھ روم میں بند ہوا، اس کے موبائل پہ ملائکہ کی کالز آنا شروع ہو گئیں، اور پھر اس نے ان گنت کال کی، لیکن احسن نے نہ اٹھانا تھا نہ اٹھایا۔ ایک بار پھر سے غلط فہمی مزید بڑھتی جا رہی تھی، اور وقت کی ستم ظریفی دونوں کے دلوں میں ایک بار پھر بدگمانی نے جنم لیا۔ ماما، آپ نے اس کا دھیان کیوں نہیں رکھا؟ وہ یقیناً اپنے ماں باپ کے گھر ہی گئی ہوگی۔ زاویار جس وقت سے گھر میں آیا تھا، غصے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ سعیدہ بیگم خود پریشان تھیں۔ زاوی، نہیں معلوم کہ وہ کب نکلی، وہ کیسے نکلی، ورنہ میں اس کو کبھی نہیں جانے دیتی۔ اور وہ اپنے ماں باپ کے پاس کیسے جا سکتی ہے؟ نہ اس کے پاس موبائل ہے، نہ پیسے ہیں، نہ وہ راستوں کو جانتی ہے۔ وہ یوں ہی نکل گئی ہوگی، نہ جانے کسی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ سعیدہ بیگم کو اس کی فکر لاحق ہوئی۔ زاویار نے طنز بھری نظروں سے ماں کی جانب دیکھا۔ وہ آپ کے شوہر کے قاتل کی بیٹی ہے، اور آپ کو اس کی فکر ہو رہی ہے۔ آپ جانتی ہیں اگر وہ مجھے زندہ مل گئی تو میں اس کا کیا حال کروں گا؟ زاویار اپنی ویسٹ پہ ہاتھ رکھتا سخت گیر لہجے میں بولا، زاوی، ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، آج جو بھی کیا ہے اس کے باپ نے کیا ہے۔ اسد اللہ بیگ کی غلطی ہے، اس کا گناہ ہے، اور اس کے گناہ کی سزا تم حرم کو نہیں دے سکتے۔ سعیدہ بیگم نے آج اس سے صاف الفاظ میں سب بول دیا۔ زاویار نے سر جھٹکا۔ اسد اللہ بیگ کو بتانا تو ہے کہ جب کوئی اپنا تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف پہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس شخص کی وجہ سے میں یتیم ہوا، ہمارے سر سے چھت چھن گئی، آپ کو دوسری شادی کرنا پڑی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ سب بھول جاؤں گا؟ غدار ہے اس کا باپ، اور اس بات کی تو اس کو سزا ضرور دوں گا، چاہے جس طرح سے بھی دوں، لیکن دوں گا۔ وہ شدید غصہ اور اضطراب سے بولا، زاوی، میں آپ کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، لیکن آپ میری بات نہیں سنتے۔ اب اس بحث کو چھوڑیں اور جائیں اور جا کر حرم کو ڈھونڈیں، اس وقت یہ زیادہ ضروری ہے۔ سعیدہ بیگم اپنا سر پکڑ کر وہاں بیٹھی تھیں، اور پریشانی سے زاویار سے اجنبیت سے بولی۔ جب وہ ناراض ہوتی تو اسے آپ کہہ کر پکارتی تھیں۔ زاویار نے دانت پیستے ہوئے اپنے موبائل پہ کال ملائی اور باہر کی جانب قدم بڑھائے، کیونکہ اس نے اپنی ٹیم کے ایک آدمی کو گھر کی سیکیورٹی کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ یقیناً وہ جانتا ہوگا کہ حرم کب اور کس وقت نکلی، اور زاویار جلد از جلد اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ حرم جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے پیچھے مڑ کر اسے کچھ سنگھایا، اور حرم ایک دم سے اپنے حواس کھوتی بے ہوش ہوئی تھی، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں پایا جہاں مکمل اندھیرا تھا۔ حرم کچھ پل کے لیے اندھیرے سے گھبرائی، لیکن اگلے ہی پل وہ نڈر بنتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ جیسے ہی وہ اٹھی، کمرے کی تمام لائٹس آن ہو گئی اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ حرم خراما خراما چلتی باہر نکلی۔ یہ راستے، یہ جگہ اس کے لیے انجان نہیں تھی۔ وہ بہت پر اعتماد طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی، اور پھر ایک کمرے کے باہر جا کر وہ رک گئی۔ وہاں پہ ایک کوڈ باکس تھا جس میں
کوڈ ڈالنے کے بعد ہی وہ اندر جا سکتی تھی، اور حرم تو وہ کوڈ جانتی تھی۔ اس نے وہ کوڈ ملایا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی، جو کہ ایک مکمل کمپیوٹر لیب روم تھا، جہاں ہر طرف سکرینز لگی ہوئی تھیں۔ حرم کے اندر جاتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ حرم نے مڑ کر ایک نظر پیچھے بند دروازے کی جانب دیکھا اور آگے بڑھی۔ وہیں رک جاؤ، ایک سخت آواز نے اس کے قدموں کو وہیں جکڑا۔ آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ سامنے اندھیرے میں کھڑا وہ شخص رخ پھیرے بہت سنجیدگی سے دریافت کر رہا تھا۔ ہم تو آنا چاہتے تھے، لیکن راستہ صاف ہوتا تو ہی وہاں سے نکلتے، حرم نے پر اعتمادی سے جواب دیا۔ جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام ہو گیا؟ اگلا سوال کیا گیا۔ حرم ایک گال سے مسکرائی اور اپنے آنچل میں چھپی ہوئی ایک یو ایس بی کو نکالا اور اس یو ایس بی کو ٹیبل کے ایک طرف رکھا۔ یہ رہی وہ یو ایس بی جس میں وہ تمام ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتی ہو، حرم کی بات مکمل ہوتے ہی اس شخص نے کہا، جو کہ رخ پھیرے اندھیرے میں ہی کھڑا تھا۔ حرم نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اس کے لیے کام کرتی تھی۔ حرم شہزادی ولد اسد اللہ بیگ وہ نہیں تھی جیسا وہ دکھتی تھی۔ وہ کیا تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ باہر نکلی اور اس جگہ سے پلک جھپکتے ہی غائب ہوئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ زاویار نے جو سنا اسے اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ بالکل سچ، مقابل نے پر یقین انداز میں کہا اور موبائل پہ ویڈیو سامنے کی، جسے دیکھ زاویار کے 14 طبق روشن ہوئے۔ بالکل سچ، مقابل نے پر یقین انداز میں کہا۔ اتنا بڑا دھوکہ؟ زاویار کو لگا اس کے سر پہ آسمان آن گرا ہو۔ وہ زبیر کو وہیں چھوڑے واپس گھر آیا تھا۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور ایک طرف بنے بک ریک کی جانب بڑھتا وہاں سے ایک کتاب کو سرکا گیا۔ اسے سرکاتے ہی اس کے پیچھے ایک بند باکس تھا جو دیوار میں نصب تھا۔ زاویار نے اسے کھولا اور اس میں ایک کوڈ ڈالا، ساتھ ہی دیوار کا وہ حصہ اپنی جگہ سے سرکا تھا۔ ایک چھوٹا سا بند کمرہ تھا۔ وہ اسے کھولتا اندر داخل ہوا اور ایک کبڈ کی جانب بڑھا۔ اس کا دل اب بھی نہیں مان رہا تھا۔ اس نے موبائل میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب دماغ کے پردوں پہ پھر سے گھومنے لگا۔ اس کا دل شدت سے دعا کر رہا تھا کہ سب غلط ہو اور ایسا کچھ نہ ہو۔ دھڑکتے دل سے جیسے ہی کبڈ کھولی، وہاں سے لاکر کو ہٹایا تو لاکر خالی تھی۔ اس میں ایک یو ایس بی تھی جو بادشاہ کے خلاف سب سے بڑا ثبوت تھی۔ اس کیس پہ وہ پچھلے 1 سال سے کام کر رہا تھا اور آج وہ کامیابی کے اتنا نزدیک پہنچ کے واپس پہلی سیڑھی پہ آ چکا تھا۔ شدت جذبات سے آج پہلی بار اس کی آنکھوں کے گوشے ایک لڑکی کی بے وفائی اور دغا بازی پہ نم ہوئے تھے۔ زاویار نے سر جھٹکتے وہاں موجود سپائی کیمرہ نکالا اور اس میں موجود ویڈیو دیکھنے لگا کہ کیا واقعی جو اس کو ثبوت ملے ہیں ان میں ثبوت سب سے زیادہ کارآمد تھا۔ سب ثبوت اس لڑکی کے خلاف تھے، لیکن اس کا دل تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا، اور جب وہ ویڈیو آن ہوئی تو تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کا کام کر گئی۔ حرم، سیدہ بیگم نے اچانک سے حرم کو اندر آتا دیکھ اپنی جگہ سے گھبرا کے اٹھی۔ آنکھوں میں ڈر تھا۔ حرم، کہاں تھی تم؟ اور یہ کیا ہوا سب؟ سیدہ بیگم اسے زخمی حالت میں دیکھ گھبرائی تھی۔ وہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو وہ ایک خاتون ہمیں یہاں تک لے کے آئیں۔ حرم نے جھوٹی کہانی گھڑی۔ ان خاتون کو تم نے اپنے گھر کا ایڈریس نہیں بتایا جو وہ تمہیں وہاں پہنچا دیتی؟ زاویار جو سیڑھیاں اترتے اس کی بات سن چکا تھا، اس کے قریب آتا سرد لہجے میں بولا۔ زاویار کی اس بات کا جواب حرم کے پاس نہ تھا۔ زاوی، کیا ہو گیا ہے؟ اس کی حالت تو دیکھو، کتنی زخمی ہے وہ، اور تم؟ پلیز مما، بیچ میں نہیں آئیے گا۔ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے اور اسے میں اپنے طریقے سے ہی ہینڈل کروں گا۔ زاوی نے انہیں جس انداز سے منع کیا وہ لب بھینچ کے رہ گئی، جبکہ حرم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ زاویار نے اس کی کلائی کو سختی سے تھاما۔ حرم کا دل بہت سخت انداز میں دھڑکا۔ اس کی کلائی تھامے وہ اسے اوپر روم میں لے جانے کے بجائے گھر سے باہر لے کے جا رہا تھا۔ سیدہ بیگم گھبرا کے اس کے پیچھے لپٹی۔ زاوی، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ انہیں زاویار کے ارادے ٹھیک نہ لگے تھے اور حرم کو لگ رہا تھا
آج اس کی کلائی ٹوٹ ہی جائے گی۔ زاویار کی اس کی کلائی پہ گرفت مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ مما، راستے سے ہٹے، زاویار سرخ چہرے کے ساتھ خود پہ ضبط کرتے بولا۔ تم اس وقت بہت غصے میں ہو۔ زاوی، حرم کو چھوڑ دو بیٹا، میں اسے سمجھاؤں گی، نیکسٹ ٹائم یہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ سیدہ بیگم کو آج پہلی بار زاویار کے غصے سے خوف آیا تھا۔ وہ غصے میں اپنے باپ کی طرح تھا اور شدید قسم کا غصہ آتا تھا اسے، لیکن یہاں وہ اس معصوم پہ غصہ اتارنے والا تھا۔ سیدہ بیگم کو ہرگز یہ قبول نہ تھا۔ نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی مما، کہتے ساتھ حرم کو اپنے ساتھ گھسیٹا اور وہ کھچی چلی گئی۔ زاویار پلیز چھوڑیں، ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ حرم نے ڈرتے ہوئے اپنی کلائی چھڑانی چاہی تو زاویار نے اسے گاڑی کا ڈور اوپن کرتے دھکا دینے والے انداز میں فرنٹ سیٹ پہ پٹخا۔ بیٹا، اتنی سختی مت کرے کہ وہ بچی ٹوٹ جائے۔ سیدہ بیگم کا لہجہ رند گیا۔ زاویار نے گاڑی کا دروازہ کھولا، ہاتھ رکا تھا، پل بھر کو مڑ کے ماں کو دیکھا۔ مما، زاویار وقار بیگ سب معاف کر سکتا ہے لیکن غداری نہیں، سختی سے کہتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا، گاڑی کو آگے بڑھاتا، فل سپیڈ دے چکا تھا۔ سیدہ بیگم بس ان کے لیے دعا گو ہی ہو سکیں اور اندر بڑھتی شاویز کو کال ملانے لگی۔ گاڑی فل سپیڈ پہ تھی، حرم سانس روکے بیٹھی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس شیر کی کھچار سے نکلے کیسے۔ اب وہ وہیں گاڑی میں بیٹھی اپنا دماغ لڑا رہی تھی کہ گاڑی نے مزید سپیڈ پکڑی۔ حرم کا دل ہتیلی پہ آیا، ایک نظر مڑ کر ڈرائیونگ کرتے زاویار کی جانب دیکھا جو اس وقت سخت غصے میں تھا، لیکن اس کے لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ حرم چاہ کے بھی اس سے کچھ نہ کہہ سکی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ حرم کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ کہیں زاویار ہمیں یہاں قید کرنے کے لیے تو نہیں لے کر آئے، یا ہمیں یہیں پہ مار کے ہماری قبر بنا دیں گے۔ ایسی باتیں سوچتے ہوئے حرم نے خوف سے جھرجھری لی۔ نہیں نہیں، زاویار اتنے ظالم نہیں ہو سکتے، حرم نے خود کو تسلی دی، جو کہ کچھ ہی دیر بعد کھوکھلی ثابت ہونے والی تھی۔ گاڑی سے نکلتا وہ دوسری طرف سے حرم کو بھی باہر نکالتا فارم ہاؤس کے اندر کی جانب بڑھا۔ حرم کے پاؤں پہ چوٹ لگی تھی اور زاویار بنا اس کے درد کی پرواہ کیے اسے گھسیٹ رہا تھا۔ یا اللہ، ہمیں اس جلاد سے بچا لے، اس نے دل ہی دل میں دعا کی جب زاویار نے اسے اندر لے جاتے زمین پہ زور سے پٹخا۔ حرم درد سے بلبلا اٹھی، اس کی کلائی میں ایک دم سے درد جاگا تھا۔ بے یقینی سے گردن موڑ کے زاویار کو دیکھا جو آج ایک ظالم انسان کے روپ میں کھڑا تھا۔ بتاؤ، کتنے میں بیچا اپنا ایمان؟ زاویار کے غصے سے بھری آواز سنتی حرم کو اپنی رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ بولو، جواب دو، کس کے لیے کام کرتی ہو؟ زاویار گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کا منہ دبوچ چکا تھا۔ وہ اس بات کو دل سے مان ہی نہیں پا رہا تھا۔ چہرے سے معصوم دکھنے والی یہ لڑکی حقیقت میں کتنی بڑی شاطر اور چالاک تھی، جس نے کتنی صفائی سے اس کے لاکر سے USB چرائی تھی۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں ہمیں۔ حرم نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ زاویار نے اس کا منہ چھوڑتے اسے اب کی بار بالوں سے جکڑا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، ٹھیک ہے؟ اب تمہارے ساتھ مجرموں والا سلوک ہوگا تو خود منہ سے پھوٹو گی۔ زاویار نے کہتے ہی پینٹ سے بیلٹ نکالتے اسے اپنے ہاتھ میں اس انداز سے پکڑا کہ مارے ڈر کے حرم پیچھے کو کھسکی۔ اسے لگا سامنے کھڑا انسان وہ ہے ہی نہیں جسے وہ زاویار کے نام سے جانتی ہے۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، بتاؤ گی یا؟ زاویار پلیز، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں چھوڑ دیں۔ وہ دیوار کے ساتھ چپکی لرزتی آواز میں بولی تھی۔ زاویار نے بیلٹ کو زور سے زمین پہ مارا کہ حرم کانوں کو ہاتھ لگاتی چیخ پڑی۔ بیلٹ نے اسے چھوا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بے انتہا خوف تھا۔ USB کس کو دے کے آئی ہو؟ بولو۔ ایک بار پھر سے زچ آتے اس کا منہ دبوچا۔ وہ چاہ کے بھی اس پہ تشدد نہیں کر سکا تھا، کہیں نہ کہیں وہ اب بھی اس کے دل میں تھی۔ وہ اسے تکلیف پہنچانے کا سوچ سکتا تھا لیکن تکلیف دے نہ سکا، اور اس بات سے زاویار کو مزید غصہ آ رہا تھا۔
USB। حرم نے دھڑکتے دل سے ناسمجھی سے زاویار کو دیکھا، جو اس کی ایکٹنگ دیکھتا استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ مطلب تمہارا یہ ڈرامہ ایسے نہیں ختم ہوگا، چلو اس کا ڈراپ سین کر دیتا ہوں۔ زاویار نے جیب سے موبائل نکالا اور اس پہ ایک ویڈیو چلاتے اس کے سامنے کی، جس میں حرم اس کے لاکر سے USB نکالتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اب حرم کے پاس خود کے بچاؤ کے لیے کچھ نہ بچا تھا، سوائے اس کے کہ وہ مان جائے اور اپنا گناہ قبول کر لے۔ اب بولو بولو، یہ تم نہیں ہو، تمہارا کوئی بھوت ہے۔ زاویار اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ فارم ہاؤس کی در و دیوار گونج اٹھے۔ لیکن اس بار حرم نے سختی سے آنکھیں میچیں اور واپس کھولتے زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑیں۔ ہاں، ہم نے چرائی ہے USB اور وہاں پہنچائی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، بنا ڈرے نڈر انداز میں کہتے وہ زاویار کو 140 واٹ کا جھٹکا دے گئی۔ وہ اس کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف برملا کر رہی تھی، اپنے انجام سے بے خبر۔ زاویار نے اٹھتے لب بھینچ کے اسے دیکھا، جو بنا پلک جھپکے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا مسٹر زاویار وقار؟ حیرت کا شدید جھٹکا لگنا بھی چاہیے۔ جس لڑکی کو آپ دھوکے سے اپنی دلہن بنا کے گھر لائے، آپ کو کیا لگا آپ کی جیت ہو گئی؟ حرم اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور زاویار کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ ہمارا نکاح، ہماری شادی، ہماری رخصتی آپ کی نہیں، ہماری پلاننگ تھی، آپ کے گھر تک پہنچنے کی اور اس USB کو حاصل کرنے کی۔ حرم اپنے گال پہ ہاتھ رکھے لڑکھڑا کے پیچھے ہٹی اور ڈبڈبائی نظروں سے زاویار کو دیکھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اپنا اضطراب کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس باپ کی تم بیٹی ہو، تم سے یہی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ غداری، دھوکہ بازی اور فریبی تمہارے خون میں شامل ہے۔ وہ بھنکارا تھا۔ آپ کو جو کہنا ہے ہمیں کہیں، ہمارے بابا کو بیچ میں مت لائیں۔ وہ سرخ گال جس پہ 5 انگلیوں کے نشان چھپے تھے، بنا اس کی پرواہ کیے انگلی اٹھا کے وارن کرتی وہ زاویار کا پارا ہائے کر گئی۔ تمہیں تو عزت راس ہی نہ آئی۔ زاویار نے دانت کچکچاتے اسے دیکھا اور زور سے پیچھے بیڈ پہ دھکا دیا۔ اب تم مجھے صاف صاف بتاؤ گی کہ کس کو دی ہے USB تم نے؟ اپنی ویسٹ پہ ہاتھ رکھے وہ غراتے ہوئے بولا۔ حرم جو بستر پر گری خود کو سنبھالتی اس کی جانب دیکھتی استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ مسٹر زاویار وقار، آپ ساری زندگی بھی لگا دو تو ہم سے اس انسان کا نام نہیں اگلوا سکتے، لیکن ایک وقت آئے گا جب خود وہ شخص آپ کے سامنے آئے گا، لیکن جب تک وہ نہیں چاہے گا آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا چلو، پھر تم سے اپنے حقوق تو وصول کر لوں، ویسے بھی تم بیوی ہو میری۔ زاویار نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ حرم نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا، جو اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتا اسے سخت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حرم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس کے دل نے کہا کہ وہ سامنے کھڑا شخص غلط کر ہی نہیں سکتا، وہ صرف اسے ڈرا رہا تھا اور وہ واقعی ڈر رہی تھی۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ ہمیں کبھی ایسے۔ حرم نے خود کو یقین دلانا چاہا، جبکہ زاویار اپنی شرٹ اتار کے پرے پھینک چکا تھا اور جھٹکے سے اسے دونوں پاؤں سے جکڑتے بستر پہ دھکا دیا اور خود حرم پہ سایہ فگن ہوا۔ حرم نے پھٹی پھٹی نظروں سے زاویار کو خود پہ جھکا پایا۔ وہ اس وقت اس قدر سہم گئی تھی یا بے یقین تھی کہ وہ کوئی مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ زاویار نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ اوپر کیا، اپنی گرم سانسوں کی تپش سے اس کا صاف شفاف چہرہ جھلساتا وہ اس کے اوپر جھکنے والا تھا کہ حرم نے وہ اس وقت اس قدر سہم گئی تھی یا بے یقین تھی کہ کوئی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکنے والا تھا کہ حرم نے اچانک سے پورا زور لگا کے اسے خود سے پرے دھکیلا اور خود اٹھتی ہوئی دور جا کھڑی ہوئی۔ اب کی بار وہ ڈر یا سہم کے اسے نہیں دیکھ رہی تھی، پوری بہادری سے دیکھ رہی تھی۔ ہمیں کمزور سمجھنے کی بھول مت کیجیے گا مسٹر زاویار وقار، آپ ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے دور ہی رہیں تو زیادہ مناسب ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ جڑی خود کو مضبوط ثابت کرنے کی
کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دل کسی پنجرے میں قید پنچھی کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ زاویار، جس کی گرفت حرم پہ نرم ہی تھی، وہ اس طرح سے حرم کو اپنا بچاؤ کرتے نکلتا دیکھ حیران رہ گیا۔ اچھا، تو اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ سخت لہجے میں کہتا، نفرت سے اسے دیکھتا اس کے قریب بڑھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ زاویار وقار بیگ، جس کا جینا مرنا اپنے ملک کے نام ہے، اور تم نے اپنے باپ کی طرح غداری کا کام کیا۔ برسوں پہلے اس کی غداری کی وجہ سے میرا باپ چلا گیا اس دنیا سے، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ بس بہت ہو گیا آپ کا۔ خبردار، جو اب ایک لفظ بھی ہمارے بابا کے بارے میں کچھ غلط کہا تو۔ وہ انگلی اٹھاتے وارن کرتی اس کے پاس بڑھی۔ زاویار نے اسے پیچھے بستر کی طرف دھکا دیا تو وہ اوندھے منہ بستر پہ جا گری۔ پلٹ کے اس ستمگر کو دیکھا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہیں تمہارے باپ کا حوالہ دوں تو چلو پھر ایک بیوی ہونے کے حقوق تو ادا کرو، وہ کہتا اس کے قریب آتا، دونوں اطراف میں تکیے پہ ہاتھ رکھے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ زاویار صرف اس سے سچ اگلوانا چاہتا تھا، اس لیے یہ سب کر رہا تھا، لیکن آگے بھی حرم شہزادی تھی، جس کا باپ آرمی میں تھا، جس کا ماموں بھی آرمی میں تھا، اور جس کا شوہر بھی اب آرمی میں ہو تو اس کا دماغ کام نہیں کرے گا۔ زاویار کہ اس کے اوپر حصار بنانے پہ اس نے مسکرا کے زاویار کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اسے صرف اپنی ہی شبیہ دکھائی دی۔ آپ کو لگتا ہے ہم ڈر جائیں گے آپ سے؟ اس کی آنکھوں کی چمک سے زاویار ایک پل کو ساکت ہوا۔ آپ ہمارے شوہر ہیں، ہمارے مجازی خدا، آپ ہم سے حقوق حاصل کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، تو ہم انکار کر کے کیوں گناہ گار بنے؟ حرم کی بات پہ زاویار کا دماغ ہی معاف ہو گیا، مطلب اسے اس کے چھونے سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ تم بہت بڑی گناہ گار ہو حرم۔ زاویار، تم نے جو سیکرٹس دشمن کو پہنچائے ہیں اس کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی ہوگا۔ اتنا کہتے ہی زاویار اس کی صاف شفاف گردن پہ جھکتا اس پہ اپنا شدت بھرا لمس چھوڑ گیا۔ حرم تڑپ کر رہ گئی، وہ نازک سی جان کہاں اتنی سختی برداشت کرنے والی تھی۔ اس کا جسم ایسا تھا کہ ذرا سا چھونے پہ گلابی پڑ جاتا، یہاں تو زاویار نے اتنا گہرا لمس دیا تھا۔ حرم کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے، لیکن اس نے ایک سسکی بھی نہ بھری۔ زاویار اس کی گردن پہ اپنا گہرا لمس چھوڑتا، مزید اس کے قریب ہوتا، اس کے گالوں تک پہنچا تھا۔ حرم نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ زاویار نے جبڑے بھینچے، اس کے چہرے پہ اذیت کے تاثرات دیکھے۔ اس کے چہرے کے قریب چہرہ کیے وہ اپنی پرتپش سانسوں سے اس کے دل کی دنیا کو ہلا کے رکھ گیا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، بتا دو USB کسے دی؟ بخش دوں گا، زاویار نے آخری بار اسے موقع دیا۔ حرم نے دھیرے سے آنکھیں واہ کی اور استہزائیہ انداز میں مسکائی۔ آپ چاہیں میری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیں، ہمیں جان سے مار ڈالیں، ہم پھر بھی کچھ نہیں بتائیں گے آپ کو۔ اس کا عزم دیکھتا زاویار پیچھے ہوتے ہٹ گیا۔ تمہاری جان؟ تمہاری جان کی کیا ویلیو ہے؟ جان لوں گا نا، جس نے تمہیں اس دنیا میں لایا، ان کی جان لوں گا، تمہارے باپ کی جان لوں گا، سمجھی تم؟ زاویار غصے سے دھاڑا تھا۔ حرم گھبرا کے اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے قریب آئی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، پہلے بھی آپ نے دھوکے سے ہم سے نکاح کیا اور رخصت کروا کے لے آئے، اور اب بکواس بند کرو۔ وہ نکاح بھی تمہاری پلاننگ کا حصہ تھا۔ میرے قریب آنے کا مقصد تمہارا USB تک پہنچنا تھا۔ تم ایک جاسوس ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بخش دوں گا یا تمہارے ماں باپ کو، تو اس بھول سے باہر نکلا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پہ کال آنے لگی تھی۔ حرم کو نظر انداز کرتا وہ کال ریسیو کر گیا۔ مقابل کرنل تھے، جن تک USB کے غائب ہونے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ سر، میں آپ کو 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ کرتا ہوں، وہ ماتھا مسلتے ہوئے بولا، اور کال کاٹ گیا۔ دانت پہ دانت چماتے وہ حرم کی جانب مڑا۔ حرم کی گردن پہ نظر ڈالتے وہ ٹھٹکا۔ اس کی گردن لال سرخ ہو چکی تھی
اور اس کی شدت کا نشان بھی صاف اور واضح تھا۔ اس کی نازکی دیکھتا وہ سر نفی میں ہلا گیا۔ وہ اس نازک لڑکی کو مزید تکلیف نہیں دے سکتا تھا جسے بچپن سے وہ چاہتا آیا تھا، اور چاہت جوانی کی دہلیز پہ پہنچ کے جنون اختیار کر چکی تھی۔ نہ جانے اس نے عشق کا روپ کب دھارنا تھا۔ اب اگلی ملاقات میں بات ہوگی مس حرم، باپ کی زندگی چاہیے یا USB، سوچ لو میرے واپس آنے تک۔ اور یاد رکھنا زاویار بیگ کو مذاق میں بھی مذاق میں نہ لینا، ورنہ باپ کی میت پہ بھی نہیں جا سکو گی اس کا آخری دیدار کرنے۔ سخت الفاظ سے اس کی روح چھلنی کرتے وہ باہر کی جانب قدم بڑھاتا دروازہ لاک کر گیا۔ حرم اس کے پیچھے لپکی، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ چلاتی رہ گئی، لیکن زاویار نے نہ سننا تھا نہ سنا۔ کلثوم بیگم کا فون آیا تھا۔ وہ 2 دن میں ہی احسن اور ملائکہ کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اب یہ ان کی بھی دلی خواہش تھی۔ انہیں عطرت کے ارادوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کیا گیم کھیلنے والی تھی کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اپنی اولاد کو کلثوم بیگم بہتر سمجھتی تھیں۔ اس کے فون کی اطلاع وہ شاویز کو بھی دے چکی تھیں، اور ملائکہ کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی، لیکن اس نے کوئی بھی تاثر نہ دیا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بنجر سا ہو رہا تھا۔ احسن سے وہ محبت کرتی تھی، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ بس وہی کرتی تھی۔ احسن نے تو کبھی کی ہی نہیں تھی۔ شاویز صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ تبھی زاویار گھر میں داخل ہوا تو شاویز صاحب نے اسے پکارا۔ وہ رکا اور ان تک پہنچا۔ سعیدہ بیگم اس کا چہرہ دیکھتی اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ بیٹا یہاں آئیں، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اتنا کہہ کے انہوں نے زاویار کو سب بتا دیا۔ ٹھیک ہے آپ کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زاویار نے صاف دامن بچایا۔ بیٹا ویسے میری خواہش ہے کہ آپ کے اور حرم کے ولیمہ کی تقریب بھی ساتھ رکھ لی جائے، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ زاویار نے فوراً ٹوکا تھا کہ وہ دونوں اس کا منہ دیکھنے لگے۔ جب ضرورت ہوئی آپ کو بتا دوں گا، آپ ملائکہ کی رخصتی کی تیاری کریں۔ اتنا کہتے وہ سپاٹ انداز میں وہاں سے اوپر چلا گیا۔ لگتا ہے پریشان ہے کسی بات سے، شاویز صاحب نے اس کے چہرے کے تاثرات پہ کہا، جبکہ سعیدہ بیگم کو حرم کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ زاویار کے ساتھ ہی گئی تھی، لیکن زاویار اکیلا واپس آیا تھا۔ حرم کہاں تھی؟ اسے کہاں چھوڑ آیا تھا؟ وہ ازحد پریشان ہو گئی تھی۔ بیک اپ ڈیٹا میں زاویار نے ساری رات بیٹھ کے اس پہ کام کیا، اور USB میں موجود دوبارہ سارا ڈیٹا ری انٹر کیا جو USB میں بھی موجود تھا۔ اب اسے اس USB کو آگے پہنچانا تھا، لیکن بادشاہ تک پہنچنے کا راستہ حرم سے ہی ہو کے جاتا تھا، اور وہ اس راستے پہ ضرور چلنے والا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ کیوں نہ آپ کو ریلوے ٹریک کا سیر کروایا جائے مسز حرم زاویار۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ آپ کو نہیں، آپ کے بابا جان کو۔ پھر تو آپ بتا ہی دیں گی بادشاہ تک کیسے پہنچنا ہے۔ وہ پلاننگ کر رہا تھا اور مسکراتا ہوا نیچے آیا۔ زاوی، ہم نے کل مہندی کی رسم رکھی ہے، امید کرتے ہیں آپ اور حرم دونوں شرکت کریں گے۔ سعیدہ نے اسے باہر جاتے ٹوکا تھا۔ مما آئی ول ٹرائی، اس وقت ایک کیس میں الجھا ہوا ہوں، آنے کی پوری کوشش کروں گا، اور آپ کی بہو کو بھی لاؤں گا، فکر نہ کریں، وہ سیو ہے۔ زاویار کا انداز بدلا ہوا تھا۔ سعیدہ اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہ گئی، جبکہ وہ جا چکا تھا۔ مسٹر اسد اللہ بیگ کی آنکھیں کھلیں تو خود کو ایک ریلوے ٹریک پہ پایا۔ انہیں کسی نے گھر کے باہر سے اغوا کیا تھا، اور اب انہیں ہوش آیا تو وہ ریلوے ٹریک پہ تھے۔ کون ہے یہاں؟ وہ چلائے، لیکن کوئی آواز صدا نہ سنائی دی۔ لیکن دور سے ایک ٹرین کے آنے کے سائرن ضرور سنا تھا۔ انہوں نے ان کے چادہ طبق روشن ہوئے۔ وہ اسی ٹریک پہ تھے۔ اب وہ چلا رہے تھے، مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ دور ہی انہیں ٹرین اپنی طرف آتی دکھائی دی، جبکہ دوسری جانب تھوڑا دور کر کے
زاویار اپنی گاڑی میں بیٹھا بہت سکون سے یہ سب واچ کر رہا تھا۔ حرم کا تو وہ حال تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ چاہ کے بھی زاویار کو روک نہیں پا رہی تھی۔ ہوش میں آتے ہی گاڑی کے دروازے پہ لگے لاک کو کھولنا چاہا، لیکن بے سدھ رہا۔ پلیز زاویار، ہمارے بابا جان کو چھوڑ دیں، حرم نے منت بھرے لہجے میں ہاتھ جوڑتے کہا۔ میری شرط ابھی بھی وہی ہے۔ زاویار کی نظریں بھی ٹرین پہ تھیں۔ اسے حرم کے منہ سے سب سچ جاننا تھا، اور یہی ایک موقع تھا۔ حرم نے تڑپ کے باپ کو دیکھا۔ زاویار نے وار بھی بہت سخت جگہ پہ کیا تھا۔ رو رو کے کل سے اس کا برا حال تھا، لیکن وہ آج بے بس ہو گئی تھی۔ ٹرین بالکل پاس پہنچ چکی تھی۔ اوکے، ہم آپ کو سب کچھ بتا دیں گے، ہمارے بابا کو بچا لیں۔ بالآخر وہ نرم دل لڑکی ہار مان گئی، صرف اپنے باپ کی وجہ سے۔ زاویار نے ایک فون کال کی اور اسد صاحب کو ٹرین پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ حرم نے آنسو پونچھتے زاویار کی جانب دیکھا، جس کی نظروں میں ذرا بھی شرمندگی نہ تھی۔ زاویار نے گاڑی وہاں سے دوسری جانب بڑھا دی، جبکہ حرم اپنے باپ کو دیکھتی رہ گئی، جو یہ بھی نہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی نے ان کی جان کے لیے کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ مہندی کا فنکشن بہت سادگی سے ہوا تھا۔ دونوں اطراف سے مہندی لگانے کی کوئی رسم نہ ہوئی۔ دونوں دلہا اور دلہن نے اپنی اپنی مہندی اپنے اپنے گھر میں کی۔ ملائکہ کو مہندی کا خوب گاڑھا رنگ چڑھا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ خوشی کی کوئی رمق ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی تھی۔ وہ بے تاثر چہرے سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی، اور ازمیر ہمیشہ کی طرح اسے ہنسا رہا تھا، کمپنی دے رہا تھا، اور وہ ہوں ہاں کر رہی تھی، کیونکہ وہ فزیکلی تو وہاں تھی لیکن مینٹلی وہاں نہیں تھی۔ اس بات کو سبھی نے محسوس کیا تھا۔ سیدہ بیگم کو حرم اور زاویار کا مہندی میں نہ شرکت کرنا بھی سخت چبھا تھا، لیکن فی الحال وہ لب سیے ہوئے تھی۔ اب ایڈریس بتاؤ، کہاں ہے وہ شخص؟ نام اور پتہ دونوں، 1 منٹ کی دیری کیے بنا زاویار نے سخت اور کھردرے لہجے میں پوچھا۔ حرم نے آنسو پونچھتے اس ظالم کو دیکھا اور ایک ایڈریس اسے بتایا۔ زاویار نہیں جانتا تھا وہ صحیح بتا رہی ہے یا غلط، لیکن فی الحال اس پہ یقین کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہ تھا۔ اس کے بتلائے گئے مطلوبہ ایڈریس پہ وہ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد پہنچا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ 2 سے 3 دفعہ ہی آئی تھی۔ زاویار کے ساتھ وہ گاڑی سے نیچے اتری، ادھر ادھر دیکھا اور ایک بلڈنگ کی جانب اشارہ کیا کہ سب تیاریاں مکمل تھیں۔ ملائکہ دلہن بنی بیٹھی احسن کا انتظار کر رہی تھی۔ بارات آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی دل میں بہت سارے وسوسے لیے ہوئے تھی۔ نہ جانے اسے یہ سب اچانک ہوتا بالکل بھی صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ زاویار اور حرم تک آج شامل نہیں ہوئے تھے، اور سیدہ بیگم اور شاویز صاحب اسے ایسے رخصت کر رہے تھے جیسے کوئی بوجھ ہو ان پہ اور وہ اتارنا ہو۔ اسے اپنا آپ بہت رازاں لگا تھا۔ اس نے سیدہ بیگم سے یہ شادی فی الحال روکنے کو کہا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے اس کا اعتراض ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا کہ وہ خود بھی یہی چاہتی ہیں کہ اب دیر نہ ہو، کیونکہ جس رشتے کو رکھے اور نبھاتے دیر ہونے لگے وہ پائیدار نہیں رہتا اور ٹوٹنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور یہاں کیا ٹوٹے گا کیا جڑے گا یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ زاویار کے ساتھ وہ گاڑی سے نیچے اتری، ادھر ادھر دیکھا اور ایک بلڈنگ کی جانب اشارہ کیا کہ اسی لمحے کسی نے پیچھے سے اس کے چہرے پہ کالا کپڑا ڈالتے اس پہ وار کیا اور وہ ڈھہ گیا تھا۔ اسے ایک انجیکشن لگایا گیا۔ زاویار نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے حواس قابو میں رکھ سکے، لیکن وہ چاہ کے بھی خود کو ہوش میں نہ رکھ پایا، اور دھیرے دھیرے آنکھیں بند ہوتی گئیں اور وہ وہیں گرا تھا، لیکن کسی کی مضبوط باہوں میں وہ سمایا۔
حرم نے آنسو پہنچے اس نقاب پوش کو دیکھا۔ حرم کی آنکھیں رو تو رہی تھیں لیکن مسکرا بھی رہی تھیں۔ پلیز انہیں کچھ نہ ہو، حرم کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ اس نقاب پوش نے مڑ کے ایک نظر حرم کو دیکھا۔ کچھ ایسا تھا ان نگاہوں میں کہ حرم سر جھکا گئی، اور اس نقاب پوش نے بمشکل اس جوان مرد کو وہاں سے غائب کیا۔ یہ کیا سازش تھی؟ کوئی نہیں جانتا تھا، یا شاید ایک بار پھر وہ بھی باپ کی طرح دھوکہ کھا گیا تھا۔ حرم کو وہ جتنا معصوم سمجھا تھا اتنی وہ معصوم نہ تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ کیا کرتا، یہ سوچ کے ہی حرم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ یہاں کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب نہ آیا دلہا؟ وہ تو وہاں کسی اور کے گھر بارات لے گیا ہے۔ کسی نے آ کے انہیں اطلاع دی، اور وہ اطلاع ملائکہ پہ پہاڑ بن کے ٹوٹی۔ اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ملی بیٹا رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ سعیدہ بیگم نے اسے آگے بڑھ کے روکنا چاہا، لیکن وہ تو اپنے ہوش و حواس کھو رہی تھی۔ احسن ایسے کیسے دھوکہ دے سکتا تھا؟ کیسے کسی اور سے شادی کر سکتا تھا؟ وہ بنا وہاں کسی کی سنے اندھا دھند بھاگتی باہر نکلی۔ آپی، ازمیر نے اسے روکا۔ میر، مجھے مت روکنا ورنہ میرا سانس رک جائے گا۔ نہیں رکوں گا آپ کو، لیکن اکیلے نہیں جانے دے سکتا، پلیز، ازمیر نے نم آنکھوں سے کہا اور اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جیسے ہی ملائکہ بڑے سے شادی ہال میں لہنگا سنبھالے داخل ہوئی، اتنی خاموشی میں وہ بآسانی نکاح کے الفاظ سن سکتی تھی۔ مولوی صاحب کی آواز ایک بار پھر گونجی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ احسن، ملائکہ نے روتی اور بے یقین آنکھوں سے سامنے دلہا بنے اس ستمگر کی جانب دیکھا۔ سب کی نظریں اس بار ملائکہ پہ اٹھی تھیں۔ احسن اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ملائکہ سر نفی میں ہلاتے آگے بڑھی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ میں وہاں آپ کا انتظار کر رہی، دلہن بنے اپنے آپ کی طرف اشارہ کرتے وہ رک رک کے بول رہی تھی۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں پھنس سا گیا تھا۔ آپ یہاں چلیں، ملائکہ نے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنی طرف کھینچنا چاہا، لیکن احسن اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا۔ ملائکہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ احسن نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹایا۔ ملائکہ اس کی نظروں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھ چکی تھی، اور یہی تو لمحہ ادراک تھا، وہ دھوکہ کھا گئی تھی۔ مولوی صاحب نکاح پڑھائیے۔ احسن سپاٹ انداز میں واپس اپنی جگہ پہ بیٹھا، جبکہ ملائکہ اپنا خالی ہاتھ دیکھتی رہ گئی۔ نہیں احسن، ایسا مت۔ وہ پھر سے آگے بڑھی کہ عطرت نے اس کی کلائی سختی سے تھام لی۔ انتہائی نفرت سے وہ اسے دیکھنے لگی۔ آج میرے بھائی کا نکاح ہے اور ہم سب بہت خوش ہیں، رنگ میں بھنگ مت ڈالو اور نکلو یہاں سے۔ عطرت نے اسے سٹیج سے نیچے دھکا دیا، جہاں ازمیر نے فوراً اسے تھاما اور غصے سے عطرت کو اور وہاں موجود سب کو دیکھا۔ جن کی آنکھیں بھی بدل گئی تھیں اور دل بھی بہت بے حس اور ظالم ہو تم لوگ، اتنا گر جاؤ گے سوچا نہ تھا۔ ازمیر دکھ سے بولا، اپنی بکواس بند کرو اور اپنی بہن کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ احسن غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتا ازمیر کی جانب بڑھا کہ عطرت بیچ میں آ گئی۔ ارے چھوڑو بھائی، ان گھٹیا لوگوں کے منہ نہیں لگو، یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ ان سے بات بھی کی جائے۔ اور اسے دیکھو، دلہن بنی یہاں پہنچ گئی، ذرا شرم نہیں آئی؟ نہ انا، نہ عزت، نہ خودداری کا خیال آیا؟ منہ اٹھا کے چلی آئی بس۔ احسن، ملائکہ چلائی تھی۔ دکھی نظریں احسن کو دیکھ رہی تھیں۔ احسن نے نفرت سے رخ پھیرا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز ایک بار پھر گونجی، قبول ہے؟
احسن کے کہے لفظوں نے ملائکہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ ملائکہ کو لگا ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو، اسے سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی۔ قبول ہے، ایک اور بار کہتے۔ جہاں سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہیں ملائکہ کے دل سے آہ نکلی تھی۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ مولوی صاحب نے کہتے مٹھائی منہ میں رکھی، سبھی ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ عطرت مٹھائی کا ڈبہ ملائکہ کے پاس لاتے اس میں سے ایک لڈو نکال ملائکہ کی جانب بڑھایا۔ لو، کھاؤ۔ مجھے تو حسرت رہ گئی اپنے منگیتر کی کسی اور سے شادی کی مٹھائی کھانے کی۔ تم لوگوں نے تو منہ بھی میٹھا نہیں کروایا، لیکن میں منہ میٹھا کرائے بنا نہیں جانے دوں گی۔ آخر کو کبھی بھابھی نند کا رشتہ جو بننے والا تھا، کہتے ہی عطرت نے زبردستی اس کے منہ میں لڈو ڈالنا چاہا۔ ملائکہ نے رخ موڑتے کھانسی کی۔ دور رہیں۔ ازمیر نے غصے سے ملائکہ کو اپنے پیچھے کرتے عطرت کو گھورتے کہا، ارے او بہنا کے بھائی، اپنی بہن کو لو اور نکلو یہاں سے۔ عطرت نے نفرت اور حقارت سے ازمیر کو دیکھتے کہا۔ ازمیر نے مڑ کے ملائکہ کا جھکا سر دیکھا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ چلو ملی، وہ اس کا بازو تھامے باہر کی جانب بڑھا۔ ملائکہ نے ایک آخری نظر اس ستمگر کو دیکھا جو سب سے گلے ملتا انتہائی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس ایک شخص کو دیکھتی وہ ازمیر کی ہمراہ باہر نکلتی چلی گئی۔ اس کے اوجھل ہونے کی آخری جھلک احسن نے دیکھی تھی اور اس کے چہرے سے مسکراہٹ اچانک غائب ہوئی تھی۔ ازمیر اسے باہر لے آیا تھا۔ گاڑی میں بٹھاتے وہ کتنی دیر سڑکوں کی خاک چھانتا رہا۔ ملائکہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ احسن کی محبت پہ اسے اندھا اعتبار تھا اور آج وہ اعتبار ٹوٹا، لیکن وہ خود نہ ٹوٹی تھی۔ ازمیر اس کے لیے کافی پریشان تھا۔ وہ چپ تھی تو ازمیر کی جان پہ بنی تھی۔ ملی، کافی دیر بعد اسے پکارا۔ وہ جو گود میں ہاتھ دھرے خاموش بیٹھی تھی، ازمیر کو ڈرائیونگ کرتے ایک نظر دیکھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کسی ڈر کے تحت پوچھا۔ ابھی ہی تو ٹھیک ہوئی ہوں، وہ مسکرا کے بولی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہ دے رہی تھیں۔ گھر چلیں؟ دھیرے سے پوچھا۔ مما پریشان ہوں گی۔ گھر جانا چاہیے، ملائکہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ ملی، رو لو یار، ازمیر نے دکھ سے کہا، جبکہ اس کا لہجہ نم ہوا۔ کیا کروں، رونا نہیں آ رہا۔ ملائکہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ ازمیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کو ساری دنیا سے چھپا کے کہیں دور لے جائے جہاں کبھی کوئی دکھ اسے نہ ملے۔ کچھ ہی دیر بعد گھر کے کار پورچ میں گاڑی انٹر ہوئی تو سامنے ہی نظر اپنے گھر کو سجے ہوئے دیکھ دونوں کے دل میں ٹیس سی اٹھی، لیکن دونوں ہی اپنا اپنا درد چھپا گئے۔ گاڑی سے باہر نکلے تو گھر تو ویسے ہی سجا تھا، لیکن اب خاموشی کا راج تھا۔ سب مہمان شاید جا چکے تھے۔ ازمیر ملائکہ کا ہاتھ تھامے مرے ہوئے قدموں سے اندر داخل ہوا، جہاں مسٹر شاویز اور سیدہ بیگم بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کہاں تھے تم دونوں؟ کوئی احساس ہے؟ اس طرح اچانک گھر سے نکل گئے۔ کتنا پریشان ہو رہے تھے ہم، سیدہ بیگم انہیں سخت انداز میں ڈانٹا، جبکہ شاویز صاحب تو اسے ایسے چپ ہوئے تھے جیسے ان کا دل آج بند ہو جائے گا۔ مما ایم سوری، ملائکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سیدہ نے اسے گلے سے لگایا اور خود رو دی۔ ایم سوری بیٹا۔
معافی تو مجھے مانگنی چاہیے جو ان کی سازش کا شکار ہو کے آپ کو بے مول کر دیا۔ وہ حقیقتاً شرمندہ تھی۔ ملائکہ نے کتنا منع کیا تھا لیکن انہوں نے ایک نہ سنی، اور اب خود کو اس کی خوشیوں کا قاتل سمجھ رہی تھی۔ بابا پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہماری ملی بہت بہادر۔ ازمیر ان کے قریب جا بیٹھا تھا، انہیں کہتا انہیں چھوا تو ان کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ ازمیر نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور انہیں ہلایا۔ بابا، وہ جوان مرد چلایا تھا۔ ملائکہ اور سعیدہ بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی تھیں۔ بابا آنکھیں کھولیں، ملائکہ دکھ سے چلائی۔ سعیدہ بیگم نے دل پہ پتھر رکھتے ان کی نبض چیک کی تھی اور پھر وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئیں۔ ان کی آنکھیں دھیرے سے بند کیں تو ازمیر چیخ اٹھا۔ ملائکہ جو اپنے پہ آیا درد سہ گئی، باپ کے جانے کا درد برداشت نہ کر پائی اور وہیں زمین بوس ہوئی۔ ازمیر فوراً آگے بڑھا اور اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ اچانک سے خوشیوں کی جگہ دکھوں نے لے لی تھی۔ کچھ دیر پہلے جہاں شہنائی بج رہی تھی، اب وہیں صفے ماتم بچھ گیا تھا۔ طوبا کی رخصتی کر کے وہ سب طوبا کو گھر لے آئے تھے، لیکن احسن نے ایک نگاہ بھی اس لڑکی کو نہ دیکھا، اور عطرت سے اسے کس قدر شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سے آج اس نے اپنی محبت سے بے وفائی کی تھی۔ اگر عین وقت پہ عطرت اسے اپنی کن پٹی پہ گن رکھتے جان دینے کی دھمکی نہ دیتی تو وہ کبھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا۔ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا۔ میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ احسن یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنے روم میں جاؤ، دلہن ویٹ کر رہی ہوگی۔ کلثوم بیگم بھی ساری سچائی سے انجان تھی۔ احسن کیسے بدلا اور کیسے ملائکہ کے گھر کے بجائے بارات لیتا طوبا کو بیانے چل دیا۔ اس بات کو گھر کے سبھی افراد کو اچھیمبا ہوا، لیکن عطرت کی طبیعت سے سبھی واقف تھے، اس لیے بیچ کی کہانی سبھی جان گئے تھے۔ احسن کلثوم بیگم کی بات پہ سر جھٹکتے اٹھا۔ مما، میری صرف ایک ہی بیوی ہے، ملائکہ شاویز، بس۔ وہ سختی سے بولتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، تو پھر یہ سب کیا تھا جو آج ہوا؟ طوبا سے نکاح؟ کلثوم بیگم کو سخت غصہ آیا۔ یہ سب آپ کی بیٹی کا کیا دھرا ہے، اسے کہہ دے میرے سامنے مت آئے۔ اس نے جیسا کہا میں نے ویسا کیا۔ اب اگر اس نے مجھ سے مزید کوئی امیدیں وابستہ کی تو وہ جان کی دھمکی دے یا مجھے یا نہ دے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ کے اسے مار ڈالوں گا، اور یہ میرا آپ کے بیٹے کا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ کہتا باہر کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ احسن، اس سب میں طوبا کا کیا قصور؟ احسن کے قدم تھمے تھے۔ آپ کی بھتیجی اس کھیل میں برابر کی شریک بنی ہے، اس لیے میری طرف سے کسی قسم کی کوئی رعایت کی امید مت رکھیے گا۔ وہ سخت گیر لہجے میں بولتا، انہیں دیکھتا پھر سے قدم آگے بڑھا گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اتنی رات گئے؟ وہ پریشان ہوئی۔ کہیں بھی جاؤں لیکن اس گھر میں نہیں رکوں گا۔ احسن کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ یس کا بٹن پریس کرتے جو خبر اسے سننے کو ملی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فون ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ کلثوم بیگم اس کے پاس پاؤں کے بل بیٹھی، ان کا دل بھی کسی انہونی کے ڈر سے کانپا۔ احسن، میرے بچے کیا ہوا؟ وہ آنسو ضبط کرتے اسے دیکھتے بولی، جو خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ خوشیاں منائیں مما، شاویز انکل کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ درد و کرب سے کرلاتے بولا تھا۔ بھائی کی موت کی خبر سنتی وہ 2 قدم پیچھے کی طرف لڑھکتی زمین پہ جا گری۔ ان کی بھائی کی ڈیتھ؟ خوشیاں منائیں مما۔ احسن گہری سانس بھرتا وہاں سے اٹھا، اسے اسی وقت وہاں جانا تھا۔ اس سب کا ذمہ دار وہ خود کو ہی سمجھ رہا تھا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا
احسن، کہاں جا رہے ہو تم؟ اچانک سے عطرت اس کے سامنے آئی۔ احسن کا جی چاہا عطرت کا گلا دبا دے، اپنے لب بھینچے اس نے عطرت کو گھور کے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے بہت مشکل سوال پوچھ لیا تم سے۔ عطرت کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ میرے راستے سے ہٹ جائیں، احسن نے سختی سے کہا۔ کیوں ہٹوں؟ تمہاری آج شادی ہوئی ہے، تمہاری دلہن طوبا تمہارے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور تم باہر جا رہے ہو، یقیناً اسی لڑکی کے پاس جا رہے ہو جس کے بھائی نے… بس کر دیں آپی، بس کر دیں، احسن نے اس کی بات کاٹتے ہوئے چلا کے کہا۔ وہ لڑکی نہیں، بیوی ہے میری، نکاح میں ہے میرے۔ احسن کے اچانک بم پھوڑنے پہ عطرت تو عطرت، طوبا جو شور سنتی باہر آئی تھی وہیں ساکت رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ صرف تمہاری منگیتر تھی بس، نکاح کب ہوا؟ میں یہ بات آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا، عطرت کی حیرانی سے پوچھنے پہ احسن تیز لہجے میں بولا، جبکہ کلثوم بیگم بھی احسن کی بات پر حیران پریشان تھی۔ اب ہٹے میرے راستے سے، احسن نے عطرت کا بازو پکڑے اسے اپنے راستے سے پرے جھٹکا دیا کہ وہ لڑکھڑا کر سنبھلتی پھر سے اس کی جانب مڑی۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے، ایک طرف تم نے ملائکہ کو اپنے نکاح میں لیا اور دوسری طرف تم نے طوبا سے شادی کی، یہ کیسے کر سکتے ہو تم احسن؟ عطرت حیرت زدہ تھی۔ طوبا سے نکاح آپ کے کہنے پہ کیا ہے، جبکہ ملائکہ سے نکاح بہت پہلے کر چکا تھا اور اسی کو ہی اپنی بیوی مانتا ہوں۔ طوبا سے نکاح کی وجہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں مس عطرت۔ احسن نے سارے لحاظ بلائے طاق رکھے لاوا اگل رہا تھا۔ اگر آپ بیچ میں نہ آتی تو اس وقت اس گھر میں ملائکہ ہی میری بیوی بن کر آتی، لیکن اب بس بہت ہو گیا، بہت سن لی میں نے آپ کی، اور بہت کر لیا آپ کے کہنے پہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ نا انصافی۔ لیکن اب اور نہیں، میں وہیں جا رہا ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے۔ تم ایسے نہیں جا سکتے طوبا کو چھوڑ کر۔ عطرت پھر سے اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ طوبا سے نکاح کا کہا تھا آپ نے، نکاح نبھانا ہے یہ نہیں کہا تھا، احسن نے اسے آئینہ دکھایا۔ تم بھول رہے ہو احسن، جو دھمکی میں تمہیں پہلے دے سکتی تھی میں اب دوبارہ بھی وہ دے سکتی ہوں۔ اگر تم یہاں سے باہر گئے تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ عطرت نے ایک بار پھر احسن کو ایموشنلی بلیک میل کیا۔ احسن نظر زمین پر گاڑی، وہ کسی ایک فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر لمحے کے 1000ویں حصے میں اس نے ایک فیصلہ لیا۔ ہاں، اب اسے نبھانا تھا، اپنا عشق نبھانا تھا، اپنے من کی سننی تھی، اور اپنی بیوی اور اپنی محبت، اپنے عشق کا مسیحا بننا تھا۔ اس نے ایک نظر عطرت کو دیکھا، وہاں موجود اپنی ماں کو دیکھا، مڑ کر ایک نظر طوبا کو دیکھا جو خود بھی عطرت کے ساتھ اس سازش میں شامل تھی۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں طوبا کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ احسن کے الفاظ پہ طوبا کو ایسا لگا اس کے سر پہ گھر کی چھت آن گری ہو۔ وہ وہیں 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ عطرت حیرانی سے احسن کو دیکھنے لگی، جبکہ کلثوم بیگم اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتی احسن کے الفاظ سنتی گمسن ہو گئیں۔ اب میرے راستے میں کوئی نہیں آئے گا، آپ بھی نہیں، میں ہر رشتہ اس گھر سے ختم کر کے جا رہا ہوں۔ احسن سخت غصے میں عطرت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ایک طرف سے ہو کر باہر کی جانب غصے سے نکل گیا، جبکہ عطرت ماں کو اور طوبا کو دیکھتی رہ گئی۔ آنسو تھے کہ بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ اپنے زوم میں آ کر وہ زاویار سے بدلہ لے رہی تھی، لیکن اس نے طوبا کی زندگی بھی برباد کر دی۔ کلثوم بیگم آگے بڑھی، افسوس اور دکھ سے عطرت کی جانب دیکھا جو انہیں پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کلثوم بیگم کا اس پر ہاتھ اٹھا۔ وہ اپنی ماں کو صدمے کی کیفیت میں دیکھنے لگی۔ کاش کہ یہ تھپڑ تمہیں میں نے بہت پہلے مار دیا ہوتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تم نے اور طوبا نے مل کر میرے بیٹے کو ٹریپ کیا، اس کے لیے نہ میں تمہیں کبھی معاف کروں گی اور نہ ہی طوبا کو۔
بہتر ہوگا تم دونوں میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اتنا کہتے ہی کلثوم بیگم بھی باہر کی جانب احسن کے پیچھے ہی بڑھی تھی، اور عطرت انہیں جاتا ہوا دیکھتی خالی ہاتھ ہی کھڑی رہ گئی۔ ملائکہ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اس کو آئی سی یو میں رکھا گیا تھا۔ اس کی حالت تشویشناک تھی، جبکہ شاویز صاحب کی میت کو غسل دیا جا رہا تھا۔ ایک طرف بیٹی ہاسپٹل میں زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی، تو دوسری جانب شوہر داغ مفارت دے گیا تھا۔ سیدہ بیگم کی تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی۔ انہیں اس وقت زاویار کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، جس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ ہے کہاں۔ انہیں شدت سے اس چیز کا احساس جاگ رہا تھا کہ کاش زاویار یہاں پہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا، لیکن یہ کاش ہی رہ جاتا ہے ہماری زندگی میں۔ انہوں نے کافی دفعہ زاویار کے نمبر پہ فون کرنے کی کوشش کی، جو کہ بند ہی ملا۔ حرم کے بارے میں بھی وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ آس پڑوس اور رشتہ دار سارے ہی ان کے گھر اس وقت افسوس کے لیے جمع تھے۔ ازمیر نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی ہاسپٹل میں ہی بہن کے پاس تھا، جبکہ سیدہ بیگم چاہ کر بھی ہاسپٹل نہیں جا سکی تھی۔ لیکن ازمیر نے اپنی بہن کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ سیدہ بیگم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے کہ انہیں گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے اسد اللہ بیگ اور جویریاں نظر آئیں تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اسد اللہ ان کے قریب آئے تو وہ روتی ہوئی نظریں پھیر گئی، لیکن پھر بھی اسد صاحب نے آگے بڑھ کر بہن کے گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج وہ دوسری بار بیوہ ہوئی تھی، اور بیوہ ہونے کا دکھ وہ اپنی بہن کا سمجھ سکتے تھے۔ جویریہ نے بھی ان کو حوصلہ دیا۔ ان کی نظر بار بار اپنی بیٹی حرم کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن انہیں حرم کہیں نظر نہ آئی، بلکہ زاویار بھی انہیں کہیں بھی دکھائی نہ دیا، ورنہ وہ تو ماں کا سایہ بنا پھرتا تھا۔ لیکن آج تو زاویار کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ محسوس تو بہت کچھ کر رہی تھیں، لیکن ان کے لب خاموش تھے۔ کچھ ہی دیر بعد جنازے کو لے جانے کا وقت ہوا تو اسد صاحب نے سیدہ بیگم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ازمیر پہنچ گیا تھا۔ ہاسپٹل میں ملائکہ کی کنڈیشن اب سٹیبل تھی، لیکن وہاں سبینہ کو چھوڑتا وہ باپ کے جنازے میں شرکت کے لیے آ چکا تھا۔ کلثوم بیگم بھی احسن کے ساتھ وہاں موجود تھیں، لیکن فی الحال ان سے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ وقت بھی ایسا تھا کہ کچھ بھی سننا بیکار تھا۔ سب کی نظروں کا مرکز سیدہ بیگم تھی، جو صبر کیے بیٹھی رہیں۔ جنازے کا وقت ہو چلا تھا، پھر بھی بڑے بیٹے کا انتظار ہو رہا تھا، لیکن سیدہ نے جنازہ اٹھانے کی اجازت دے دی تو وہ انتظار بھی انتظار بن کے رہ گیا۔ جنازہ لے جایا جا چکا تھا۔ گھر کی دہلیز پہ سیدہ بیگم اکیلی کھڑی رہ گئی تھی۔ زاویار آج اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کہ کبھی نہیں۔ ان کا دل آج زاویار کی طرف سے سخت بدگمان ہوا تھا۔ زاویار کو ہوش آیا تو خود کو ایک بند کمرے میں رسیوں سے جکڑا ہوا پایا۔ اس نے ذہن پہ زور دیا تو اسے سب یاد آ گیا۔ اس وقت اسے حرم سے سخت نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوتی تو یقیناً اس وقت زاویار اس کی گردن مروڑ چکا ہوتا، لیکن وہ اب بھی یہی جاننا چاہتا تھا کہ آخر کون ہے وہ انسان جو حرم کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ نیم اندھیرے میں ماسک میں موجود وہ شخص زاویار کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کمر پہ ہاتھ باندھے وہ یکٹک زاویار کو دیکھے جا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ زاویار نے قدرے خود پہ قابو پاتے پوچھا۔ بتانا تو چاہتا ہوں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ گھر جاؤ، وہاں تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اپنی بکواس بند کرو اور سامنے آؤ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ زاویار نے غصے سے رسیاں کھولنی چاہیں جو بہت سختی سے بندھی گئی تھیں۔ زاویار کے باڈی بلڈر جسامت کو دیکھ کر انہیں مضبوط انتظام کرنا پڑا۔
برخوردار اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا سیکھو، جذبات سے نہیں عقل سے کام لو۔ سامنے کھڑے شخص نے سنجیدگی سے کہا، میں یہاں سے جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، لیکن تمہیں مارنے کے بعد۔ زاویار نے زوردار جھٹکا لگایا تو رسیوں میں سے کچھ رسیاں تڑ گئیں، لیکن زاویار کی کلائیوں کو بھی زخمی کر گئیں۔ جبکہ یہ سب منظر دور سے دیکھتی حرم تڑپ اٹھی تھی۔ تمہیں تمہارے گھر واپس چھوڑ دیا جائے گا، لیکن بہت جلد تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی، کہتے ہی وہ ماسک لگا شخص واپس پلٹا۔ دوبارہ ملاقات کے لیے تم زندہ بچو گے تو نہ، کہتے ساتھ ہی زاویار نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو آزاد کراتے جھٹکا دیا کہ وہ کھلتی چلی گئی، لیکن سامنے ماسک والا شخص غائب تھا۔ جبکہ سب طرف نظریں دوڑانے پہ اس نے ایک طرف زمین پہ حرم کو گرے ہوئے پایا۔ وہ بھاگ کے اس کی جانب لپکا، اس کا چہرہ سیدھا کیا، اس کے گال تھپ تھپائے، لیکن وہ بے ہوش تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ٹریپ کرنے آیا تھا، خود ٹریپ ہو رہا تھا۔ حرم کو اپنی باہوں میں بھرے وہ اندازے سے وہاں سے باہر نکلا۔ حرم کے بے ہوش وجود کا وہاں موجود ہونا کئی سوالوں کو جنم دے چکا تھا۔ کیا وہ قصوروار تھی یا وہ بھی دھوکے کا شکار ہوئی؟ اس کی بے ہوشی زاویار کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ باہر اسے اپنی گاڑی بھی موجود نظر آئی، مطلب اس کے یہاں سے جانے کا سارا بندوبست کیا ہوا تھا۔ وہ جو کوئی بھی شخص تھا، چاہتا تو زاویار کو موت کی گھاٹ اتار دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کوئی تو راز تھا جسے زاویار کو پتہ لگانا تھا۔ گاڑی کو روڈ پہ ڈالتے اس نے ایک نظر بے ہوش حرم کو دیکھا۔ معلوم نہیں تم اس سب کا حصہ ہو یا نہیں، لیکن مجھے تم پہ اب قطعی اعتبار نہیں۔ وہ دل ہی دل میں حرم سے مخاطب ہوا، اس بات سے انجان کہ جب وہ گھر پہنچے گا تو ایک قیامت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ گاڑی گھر کے انٹرسٹ سے اندر داخل ہوئی۔ زاویار حرم کو گھر میں مہمانوں کو موجود دیکھ بلکہ روتا اور افسردہ دیکھ وہ حرم کو وہیں بھول کے چھوڑتا اندر کی جانب بھاگا۔ اس کا دل کسی انہونی کے انداز سے دھڑکا۔ سامنے ہی اس کی ماں سفید لباس میں موجود خواتین کے بیچ بیٹھی سیدہ بیگم کو سوجی آنکھوں سے دیکھتا وہ وہیں پتھر کا ہو گیا۔ سیدہ بیگم کی بھی نگاہ اس کی جانب اٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی جنازہ لے جایا جا چکا تھا اور زاویار اس بات سے انجان کہ اس کی ماں بیوہ ہو چکی ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا بری طرح لڑکھڑایا اور ساتھ ہی دیوار کا سہارا لیا۔ سیدہ بیگم اس کے پاس آتے اس کو ایک رگ کے تھپڑ رسید کیا کہ وہ ہوش و حواس میں واپس لوٹا۔ لاسٹ پارٹ انشاءاللہ جلد ہی۔